जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, वतन अजीज़ में इस वक्त जो सियासी तलातम में पत्थर फेंका गया, वो पत्थर पाक फौज के स्पोकमैन ने रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के ऊपर फड्डे जुर्म आयद करने के बारे में जब ट्वीट किया तो पाकिस्तान की फ़ज़ा में एक बोलचाल का तासर पैदा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों, अगर देखा जाए इंसान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कोई और नहीं, उसकी इज्तिमाई ख्वाहिशात, ज़ाती ख्वाहिशात और किसी के कहने पर उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मगर इस वक्त यूँ महसूस हो रहा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी ख्वाहिशात से ज़्यादा जब उसमें तकब्बर आ जाता है, जब खुद पसंदी आ जाती है, जब अना आ जाती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू कर सकता है, उसको ज़ेर कर सकता है, मगर जब अना का घोड़ा बेकाबू हो जाता है और तकब्बुर उससे बढ़कर बेकाबू हो जाता है, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फिर इंसान खुद के साथ मुकालमा करके भी इस पर काबू पा सकता है, मगर ज़रा समझने की देर है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इंसान के अंदर तकब्बर और अना बहुत खौफनाक चीज़ गिनी जाती है। अगर जिस शख्स या इंसान में ये दोनों चीज़ें आ जाएं, फिर वो अपने आप को काबू में नहीं रख सकता। इंसान के ज़ेर असर तकब्बर हो या ना हो, वो खुद से भी टक्कर ले लेता है और खुद को भी तबाह कर सकता है या फिर दूसरे को तबाह बर्बाद करके रख देता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, या फिर दोनों ही तबाह हो चुके होते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हर इंसान के अंदर खुद का जज्बा पाया जाता है। वो अपनी ज़ात से मोहब्बत करता है। अगर वो अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करता, शायद वो अपनी ज़िंदगी की पर रौनक दिलचस्पी खो बैठते हैं। अगर आपको अपना आप ही अच्छा ना लगे, तो दूसरे किस तरह आपको अच्छे लगेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस तरह बढ़ते बढ़ते तकब्बर और अना लोगों की एक नफसियाती मर्ज़ अख्तियार कर जाती है और यूँ वो खुद को खुदा का खसूसी मखलूक समझ लेता है और जिसकी तज़ीम और एहतराम या इसके सामने झुकना और उसका हुक्म बजा लाना आम लोगों पर फ़र्ज़ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, आपको कई ऐसे किरदार नज़र आएंगे जो हर वक्त अपनी ज़ात में गुम रहते हैं। यूँ वो हर दूसरे तीसरे बंदे से ये उम्मीद लगाकर बैठा रहता है, वो इधर आए और उसके लाड और नखरे ठाए, क्योंकि वो उस तकब्बर और नापरस्त शख्स के ठाने के लिए पैदा हुआ है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ऐसे लोग अपनी एक वक्री टाइप की दुनिया बनाकर
رہنا شروع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے تکبر اور انا کا خور اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے، اگر وہ توڑ کر باہر نکلنا بھی چاہیں تو وہ نکل نہیں پاتے۔ میرے عزیز دوستو، یوں وہ ایک دن اسی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست میں نظر دوڑائیں، آپ کو پاکستان کی سیاست میں اس وقت یہی چیز نظر آئے گی۔ ہر سیاستدان اپنے آپ میں، اپنی محبت میں، اپنے رومانس میں گرفتار ہے، اور ہر سیاستدان کا خیال ہے وہ اس ملک کو دوسرے سے بہتر چلا سکتا ہے، اور دوسرے سے بہتر صدر یا وزیر اعظم ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر جانتا ہے، اور یوں اس کے پاس ملک چلانے اور ملک کو کامیاب کرنے کے کئی فارمولے اور کئی حل موجود ہوتے ہیں۔ وہ بس یہ چاہتا ہے اسے موقع دیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ دیکھیں جو بھی وزیر اعظم بنا ان 77 سالوں میں، وہ ملک کو پہلے سے زیادہ مسائل میں چھوڑ کر گیا، لیکن جاتے جاتے وہ یہ کہتا چلا گیا اسے پورا موقع نہیں ملا۔ اگر اسے پورا موقع ملا ہوتا وہ ملک کی قسمت بدل کے رکھ دیتا۔ میرے عزیز دوستو، دیکھا جائے یہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی تھی۔ اب تک کسی وزیر اعظم کو 5 سالہ مدت پوری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میرے عزیز دوستو، اگر زمانہ قدیم میں دیکھا جائے ہر وزیر اعظم کو موقع ملا، خاص طور پر 70 کی دہائی اور 75 کے درمیان وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پاس موقع تھا کہ وہ پورے 5 سال کر لیتا، ملک کی قسمت بدل کے رکھ دیتا، لیکن وہ اپنی مکاری، اپنی چلاکی کے چکر میں جلدی الیکشن کرانے میں اپنا اقتدار کھو بیٹھا، اور یہاں تک اقتدار بچاتے بچاتے پھانسی کے پھندے پر جھول گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد بے نظیر کو ادھورا اقتدار ملا، اس کے بعد نواز شریف کو ادھورا اقتدار ملا، اور شاید عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ریاست کی پوری مدد کے ساتھ پورا اقتدار ملا، اور عمران خان نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے فارمولے پر چلنے کی کوشش کی، اور اس نے بھی وقت سے پہلے الیکشن کرانے کا سوچا، اور اس کا یوں یہ خیال تھا اگر وہ قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ کر ملک میں الیکشن کرائے اور اس کی پارٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو کر واپس اقتدار میں آئے گی۔ میرے عزیز دوستوں، عمران خان کی ایک خوش قسمتی یہ ہے وہ بھٹو صاحب سے زیادہ خوش قسمت نکلا، جو اب تک صدائے موت سے بچا ہوا، پھانسی پر جھولنے کی بجائے اب تک اس کی جان بچی ہوئی ہے، ورنہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پھانسی کے پھندے تک پہنچنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ گناہ ہے، وطن کے ساتھ بغاوت ہے۔ 9 مئی کا واقعہ، 26 نومبر 2024 کے واقعات اس کی زندگی کے اوپر ایک بدنما داغ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے ہمارے خیال میں عمران خان نے اس کے ملک کے سسٹم پر، ملک کی ریاست سے زیادہ وزن ڈال دیا۔ جس طریقے سے سیاستدان آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے
اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے تھے۔ خان صاحب کے اس اقدامات نے اس عمل کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور یوں دیکھنے میں آیا ہے ریاست اسٹیبلشمنٹ اس وقت سب پر حاوی ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کا ہر ملک اس صورتحال سے گزرا جسے ہم گزر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جن ممالک کی ہم مثالیں دیتے ہیں، اگر ان کی تاریخ پھوڑ لیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو پاکستان کے مقابلے میں بہت ہی اچھا لگے گا۔ میرے عزیز دوستو، انسان جہاں بھی رہے اس کی عادت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ترقی ہو یا تباہی، وہ ہر جگہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اگر وہ انسانوں کا ایک دوسرے کو قتل یا تباہ کرنے کا جذبہ آج بھی لوگوں میں ویسا ہی پایا جاتا ہے جیسا صدیوں پہلے پایا جاتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ بھی دیکھ لیں اس وقت وطن عزیز میں حالات کیسے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا اس وقت بول بالا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کو تیز تر بنا دیا۔ اب دنیا کے لوگ ہر مسئلے کا فوراً حل چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کے حالات بگاڑنے میں، عمران خان کو عروج تک پہنچانے میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اب تک سوشل میڈیا ہی اس کو دنیا پر زندہ رکھے ہوئے ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی اسٹیبلشمنٹ نے اس سوشل میڈیا کے کی بورڈ چیمپئن کو ہائر کر کے عمران خان کے لیے وقف کیا۔ یہی سوشل میڈیا جب اسٹیبلشمنٹ کے گل کو آیا، اب ان کو یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا کھٹک رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا اب جنگ زمین پر نہیں، سوشل میڈیا پر لڑی جائے گی۔ اب یہ وہی جنگ جب اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں پڑی، اب وہی سوشل میڈیا کے جنگجو ان سے سنبھالے نہیں جا رہے، اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اس وقت ڈیجیٹل انٹرنیٹ جو اب بند پڑے ہوئے ہیں، اس کا نقصان پورا ملک بھگت رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سست رفتار انٹرنیٹ، فائر وائر ہو، وی پی این ہو، اب انٹرنیٹ کا استعمال مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ گو ہمیں ان کارروائیوں سے وقتی طور پر کامیابی مل سکتی ہے، میرے عزیز دوستو، مگر آنے والے وقت میں پاکستان کو ایسے اقدامات کرنے سے وہ نقصان پہنچ رہا ہے، پہنچے گا، پاکستان 20 سال پیچھے چلا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آپ جدید ٹیکنالوجی کو روک نہیں سکتے، اور نہ ہی اسے روکا جا سکتا ہے، تو دنیا جہاں تک نہ پہنچ جاتی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NAQ TV4